बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले हस्ब मामूल ज़िक्र करेंगे KPK का कि KPK में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बल्कि सोरा बरकत कह रहे थे कि अरबों डॉलर्स का जो है वो नुकसान हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया 4-5 जिलों का। और जो ताज़ा तरीन है वो ये कि स्वाबी में जो क्लाउड है वो बस्ट हुआ है और स्वाबी में इस वक्त जो है हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे मकानात जो है वो गिर गए हैं स्वाबी में, और इसके अलावा कई अफराद के बह जाने का भी जो है वो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ KPK हुकूमत ने एक शिकायत की है कि वफाक की तरफ से 3 ट्रक इमदाद के आए हैं और उनके साथ शर्त ये लगाई गई है कि ये 3 ट्रक उस वक्त उतरेंगे या उस वक्त इमदाद दी जाएगी जब कोई वफाकी वज़ीर आएगा। यानी ये इस मुल्क की बदकिस्मती है और ये नून लीग का या पीपल्स पार्टी का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि उन्होंने अपने थोबड़े, उन्होंने अपनी शक्लें वो लाजमी दिखानी है, चाहे वो लैट्रीन हो, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो लोटा हो, वहाँ पे इनकी तस्वीर ज़रूरी है। तस्वीर के बगैर ये ना कोई नेक काम इनको खुदा तौफीक देता है और ना ये करते हैं। बहरहाल वो 3 ट्रक वहाँ पे गए हैं। अब यहाँ से कोई वफाकी वज़ीर जाएगा, वो अपना जो है ना वो थोबड़ा, काबिल नफ़रत थोबड़ा दिखाएगा, फिर जो है वो लोगों में इमदाद तकसीम करेगा। उसके बाद जो अगली खबर है ये बड़ी ख़तरनाक खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो बरामदात हैं वो टेक्सटाइल की करता है और बड़ा पैसा कमाते हैं ताजर, और पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाता है 50%। ये 78 साल तारीख़ में पहली दफ़ा 50% जो कॉटन की मिलें थी, जिनिंग फैक्ट्रीज जिन्हें कहते हैं, जो कपास को साफ़ करती हैं, हल्का करती हैं, वो 50% जो है वो बंद हो गई हैं। 50%। अब बाकी क्या बचा? इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो बारिशें हुई हैं उन बारिशों से जो है वो क्वालिटी कपास की वो पहले वाली नहीं रही, वो ख़राब हो गई है। इसके अलावा जो अगला मर्ज बताया है और जो इन हुक्मरानों की कमज़ोरी है, अदालत का फैसला मौजूद है कि कपास वाले एरियाज़ में आप लोगों ने शुगर मिलें नहीं लगानी, क्योंकि वहाँ पे शुगर मिल लगती है ना तो फिर लोग तरजीह देते हैं गन्ने को, वो गन्ना लगाते हैं, फिर गन्ना मिलों को बेचते हैं और वो कपास वाला एरिया जो है वो कवर हो जाता है। लेकिन इन्होंने अदालती फ़ैसले को बिल्कुल अपनी जूती के नोक पे रखा और वहाँ पे इन्होंने शुगर मिलें लगाई, और फिर आपने अभी सुना कि 300 अरब इन्होंने शुगर से कमा लिया। तो इनको ताजरों से क्या या मुल्क से क्या या मुल्क की बरामदात से क्या, बहरहाल 78 साल तारीख़ में 50% जिनिंग जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो है, ये आपको पता है ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो ख़बरें देते हैं, और उनका एक मशहूर मुहावरा है दबड़दूस। अब उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया है कि ये निज़ाम जो है ये दबड़दूस हो रहा है, ये निज़ाम जा रहा है, यानी ऑल इज़ नॉट वेल। जो हमें नज़र आ रहा है ना वो सारा कुछ ठीक नहीं है। आगे चल के मैं आपको मज़ीद इसकी तफसील बताऊंगा। बहरहाल डॉक्टर शाहिद मसूद भी कह रहे हैं, और इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको फैसल वार्डा का बताया था कि फैसल वार्डा ने कहा है कि जितने भी मुनाफिक सियासतदान हैं और NGOs वाले हैं जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं वो सारे रगड़े जाएंगे, जितने बड़े तुर्रम खान हैं वो रगड़े जाएंगे। अब इमरान खान तो जेल में, इमरान खान की पार्टी आपके सामने, तो निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिश कौन कर रहा है? यानी ये आसिफ अली जरदारी को कहा जा रहा है, शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है, नवाज शरीफ को कहा जा रहा है कि सारे रगड़े जाएंगे। अब डॉक्टर शाहिद मसूद भी कह रहे हैं। तो बहरहाल ये अंदर कोई जो है वो खिचड़ी पक रही है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की जा रही हैं। सबसे अहम वजह जो बयान की है वो बयान की है सिद्दीक जान ने। सिद्दीक जान आपको पता है बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, और फिर बंदा जितना बड़ा सहाफ़ी होता है उतने ज़्यादा उसके सोर्सेज होते हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो 27वीं तरमीम है ना,
27ویں ترمیم اس قسم کی آ رہی ہے کہ اس میں جو سیاستدانوں کا رول ہوگا وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا فیلڈ مارشل وہ صدر بنیں گے اور صدر کے پاس 58(2)B کا اختیار ہوگا. میری عمر کے لوگوں کو پتہ ہوگا یہ ترمیم کی تھی ضیاء نے. 58(2)B کیا تھا؟ 58(2)B ایسی ترمیم تھی کہ صدر جب چاہے وہ قومی اسمبلی کو گھر بھیج سکتا ہے. یہ غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی اسمبلی بھی توڑی تھی، نواز شریف کی بھی توڑی تھی. پھر صدر فاروق لغاری نے جو ہے نا بے نظیر کی اسمبلی توڑی تھی. یعنی صدر صرف آ کر وہ کوئی چارج لگا دے کہ جی یہ ہو رہا ہے اور وہ اسمبلی توڑ دے. یہ صدیق جان کا جو ہے وہ تجزیہ ہے یا پیش گوئی ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے نا اس سے سیاستدان بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. پھر 27ویں ترمیم میں جو 18ویں ترمیم کی گئی تھی جس میں پیسوں کا بڑا حصہ وہ صوبوں کو ملتا تھا، اس پہ بھی تحفظات ہیں کہ اتنے زیادہ پیسے وہ صوبوں کو نہ دیے جائیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں صدیق جان وہ یہ کہ کوئی 20 سے 22 صوبوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ کے 4 صوبے ہیں نا، تو جس طرح ترقی یافتہ ملکوں میں چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں اور وہاں پہ انتظامی گرپ بہت زیادہ ہے کہ صوبوں کو تقسیم کیا جائے، یہ اجارہ داریاں جو ہے ان کو ختم کیا جائے. جس طرح کسی دور میں پنجاب پہ جو ہے نا وہ نون لیگ کی اجارہ داری تھی، اب تو خیر وہ دھکے سے بیٹھے ہیں. جس طرح سندھ پہ پیپلز پارٹی کی اجارہ داری ہے کہ بس وہی ہے، وہ دھونس سے، دھاندلی سے، بدماشی سے وہ حکومت بنا لیتے ہیں. تو یہ یعنی وہ جو 27ویں ترمیم ہے نا اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ سیاستدان ڈر گئے ہیں. اور دوسرا سیاستدان اب یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اس کا تو سہیل وڑائچ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی جو سپیس ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے، ان کی جگہ ختم ہو رہی ہے اور مکمل طور پہ یہاں پہ اور مستقل طور پہ جو ہے نا وہ ہائیبرڈ نظام آ رہا ہے. پھر ایک اور بات فوج کے ذہن میں ہے وہ یہ کہ ان کے کردار پہ جو ہے نا وہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ کا یہ آپ کا نہیں ہے کام، یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. تو 27ویں ترمیم میں آئینی کردار دیا جا رہا ہے، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. یعنی فوج کو یا جرنیلوں کو وہ آئینی اختیارات دے دیے جائیں گے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے جو ہے نا وہ جو سیم پیج ہے یا وہ جو گڈی ہے وہ یہ اب سیاستدان کہ ہم نے پولیٹیکل جو ہمارا کیپٹل تھا وہ بھی ختم کر دیا، عوام کی حمایت بھی نہیں رہی، جوتے بھی بہت پالش کر لیے، چارٹ بھی بہت لیے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے 27ویں ترمیم اور ہمارے پاس سپیس بالکل ہی ختم ہو جائے گی. تو بہرحال یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب وہ ڈاکٹر شاہد مسعود میں نے آپ کو بتایا، فیصل وارڈا بتایا کہ وہ اب نظام پہ جو ہے وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ صدیق جان نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جن جو ہے نا وہ لوگوں کو سزا ہو گئی ہے، یعنی 3 اپوزیشن لیڈروں کو سزا ہوئی ہے، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، شاید کسی ملک میں ہوا ہو. پنجاب کے اپوزیشن لیڈر، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اور قومی اسمبلی کے، ان تینوں کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے. باقی بھی بہت سارے کوئی 7-8 ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں. ان کے بارے میں جو ہے نا وہ صدیق جان کہتے ہیں کہ یہ سب کو جو اکٹھی سزا ہو جائے گی، کیونکہ ابھی چل رہے مقدمے، دھڑا دھڑ جوس نکل رہا ہے اور بٹ رہا ہے، عدالتیں فیصلے دیے جا رہی ہیں، عدالتوں کے پاس ابھی فوٹو کاپیاں پڑی ہیں کہ ایک ہی دفعہ جو ہے نا یہ اکتوبر میں یا نومبر میں جب سارے فیصلے آ جائیں گے، ساری پی ٹی آئی تقریباً 50% نائل ہو جائے گی، ان کو سزا ہو جائے گی، تو پھر یہ سارے لوگ یہ اکٹھی گرفتاریاں دیں گے. ابھی لوگ روپوش ہیں، کچھ کے پی کے میں، کچھ ویسے انڈر گراؤنڈ ہے. تو جب ساروں کو سزا ہو جائے گی، کیونکہ اب جو ہے نا وہ 26 نومبر اس میں بھی کافی سارے لوگوں کو سزائیں ہوں گی. اور کے پی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے کی جو ہے نا آدھی اسمبلی اڑ جائے گی. یہ جو 26 نومبر کو احتجاج ہوا تھا جب گولی چلی تھی، تو وہاں پہ جو سزائیں ہوں گی تو پھر یہ لوگ اکٹھی جو ہے وہ گرفتاریاں دیں گے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آج ایک تبصرہ نگار تبصرہ کر رہے تھے، یہ جو کے پی کے میں تباہی آئی ہوئی ہے،
اور پنجاب کے بارے میں پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ یہاں بھی کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے، پانی آ سکتا ہے خدا نخواستہ KPK میں۔ ایک شخص چیختا رہا اور وہ شخص تھا عمران خان۔ وہ کس کے لیے چیختا رہا؟ وہ چیختا رہا کلائمیٹ چینج، وہ چیختا رہا درخت، اور یہ مذاق اڑاتے تھے اس کا کہ جی کدھر ہیں درخت۔ عمران خان بار بار، کیونکہ یہ پڑھی لکھی بات تو کرتے نہیں ہیں نا، یہ تو پروجیکٹ لگاتے ہیں، بالکل لگاتے ہیں، پلادے، انڈر پاس اور جو ہے نا فلائی اوور، کیونکہ ان کی جو پیمنٹ ہوتی ہے نا، ان کا جو کمیشن ہوتا ہے، یہ ملک سے باہر ہی مل جاتا ہے ان کو۔ چینی کمپنی ہوتی ہے، جو بھی کمپنی ہوتی ہے، ملک سے باہر طے ہوتا ہے، ملک سے باہر ان کو مل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے نا ٹرانسفر کر دیں۔ درختوں میں ان سب کو کیا ملنا ہے؟ درختوں سے، درخت لگانے سے ان کو کیا ہے؟ پاکستانیوں کی صحت سے ان کو کیا ہے؟ سمندر سے ان کو، سیلاب سے ان کو کیا ہے؟ کیونکہ سیلاب نے ادھر تو آنا نہیں ہے، یعنی ان کے گھروں میں تو داخل نہیں ہونا، ان کی چیزیں تو بہ کے لے جانی نہیں ہے سیلاب نے۔ تو عمران خان بار بار ذکر کرتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کبھی بھی وہ قوم سے بات کرتے، جب کبھی بھی وہ میڈیا سے انٹریکشن کرتے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اٹک کے تھے امین اسلم۔ امین اسلم جو ہے وہ اسپیشل ایڈوائزر تھے کلائمیٹ چینج کے، وہ اسپیشل ایڈوائزر تھے۔ کچھ عرصہ زرتاج گل وزیر بھی رہی تھی موسمیاتی تبدیلیوں کی، یعنی اسپیشل امین اسلم کا یہی کام تھا کہ وہ یہ دیکھیں، وہ درخت دیکھیں، وہ درخت لگائیں، وہ اس پہ کام کریں، وہ دنیا میں جو ہے نا وہ جائیں، سیمینارز میں شرکت کریں، وہاں پہ طریقے دیکھیں۔ اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ بورس جانسن جو اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے عمران خان کی اس مہم کی جو ہے نا وہ زبردست حمایت کی تھی اور تعریف کی تھی اقوام متحدہ میں کہ عمران خان کا جو منصوبہ ہے درختوں کا تو وہ قابل عمل ہے اور اس پہ ہر کسی کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہے، یہ کباڑیے، یہ ٹکٹ فروش، سینما کے ٹکٹ بیچنے والے، ان کو نہ کوئی شعور ہے، نہ یہ پڑھے لکھے ہیں، نہ یہ کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بہرحال انہوں نے اس وقت بھی مذاق اڑایا۔ آپ دیکھیں نا، یعنی وہ وہاں پہ پہاڑوں کے اوپر لوگوں نے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے رکھی ہوئی تھی، چھپائی ہوئی تھی، بے تحاشا لکڑیاں، کہ جی کسی وقت جا کے رات کو وہاں سے اٹھا لیں گے۔ وہ پانی سارا نیچے لے آیا، وہ لکڑیاں، یعنی پانی کم تھا، لکڑیاں زیادہ تھیں، شیطیر زیادہ تھے۔ آپ بھگتے، ظاہر ہے کسی نے تو کاٹی ہیں نا، وہی کے لوگوں نے کاٹی ہیں، وہی کے لوگوں نے، میں نے تو جا کے نہیں کاٹی، یا آپ نے تو نہیں کاٹی، جو وہاں رہتے ہیں وہی نے، انہوں نے کاٹی، انہوں نے رشوت دی، رشوت لینے والوں نے رشوت لی۔ پھر KPK حکومت کی بھی کمزوری ہے کہ ٹمبر مافیا اس طرح سرگرم ہے۔ بہرحال جی پہاڑوں کی چوٹیاں بھری ہوئی تھیں شیطیروں سے، کٹی ہوئی، کیونکہ کٹی ہوئی لکڑی پہچانی جاتی ہے، تو وہ وہاں سارا پانی نیچے لے آیا، ان کی ساری جو ہے نا وہ آمدنی اور محنت بڑھ گئی، وہ پانی سارا کچھ نیچے لے آیا، ان کو ننگا کر دیا پانی نے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ المیہ ہے اور اس میں انسان کا اپنا ہاتھ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے، ویسے بھی میرا جنرل میسج ہے اپنی جو ہے نا ناظرین کو کہ موسم چل رہا ہے تو کوشش کریں ایک پودا لگا دیں، اپنے والد کے نام کا لگا دیں، اپنی والدہ کے نام کا لگا دیں۔ تو پودا جو ہے، اگر آپ کے پاس زمین اویلیبل ہے، میرے پاس تو اب زمین اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے سارا ماربل ہے اور چپس ہے، تو گاؤں میں میں نے جو ہے نا وہ لگائے ہیں، اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، ابھی اس دفعہ جا کے پھر لگاؤں گا، تو اب یہ ایک پودا جو ہے وہ لگائیں۔ ایک مولانا کی تقریر بڑی وائرل ہے اور بہت زبردست ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو جو ہے نا وہ پتہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نا بہت خوبصورت پیغمبر تھے، پیغمبر تو سارے خوبصورت تھے، لیکن ان کی خوبصورتی محاورت تھی کہ وہ بہت ہی جو ہے نا وہ خوبصورت ہے۔ آپ کو بڑا مشہور واقعہ یاد ہوگا جب زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے، کوئی کہتا ہے کہ جی سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لی، کوئی کہتا ہے کہ کنوں تھے وہ کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لی، کہ وہ جب حضرت یوسف پہ نظر پڑی تو وہ زلیخا، یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، موویز میں بھی دیکھو ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کرنا چاہتی تھیں، ان کو بہکانا چاہتی تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نکل گئے ہاتھ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اپنے شوہر کے ذریعے، جو کہ بڑا عہدیدار تھا فرعون کا، تو زلیخا نے وہ
قید کروا دی. بڑا مشہور جو ہے نا قید خانہ تھا زاویرہ کا، ویران جگہ پہ، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ قید ہو گئے. اب یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جرم کیا تھا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا تو کوئی جرم نہیں تھا، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ان کو جیل مل گئی. اسی طرح بچپن میں وہ کنویں میں پھینک دیے گئے، پھر کنویں سے نکالے گئے، پھر جیل میں پھینک دیے گئے، پھر مصر کے بازار میں بچوا دیے گئے، بک گئے، ان کی بولی لگی، پوتیفار نے خریدا ان کو، زلیخا کے گھر والے نے. بہرحال وہ جو مولانا کا میں ذکر کر رہا تھا، ان مولانا نے فرمایا ہے کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے نا وہ جو زاویرہ تھا قید خانہ، وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ ساتھی سے، اس کی ساتھی نے فرعون سے ملنا تھا، یعنی کوئی کام کے سلسلے میں یا اسے بلوایا گیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہہ دیا اپنے ساتھی کو کہ فرعون کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا، کہ وہاں پہ خوبصورت جوان ہے. یا یہ میں آپ کو مولانا کی جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں. اس بات پہ جب یوسف علیہ السلام تھے تو پیغمبر، اس بندے کو کہا نا کہ جی بادشاہ کو بتا دینا، تو اس بات پہ 6 سال مزید جو ہے وہ قید وہ اللہ پاک نے بڑھا دی حضرت یوسف علیہ السلام کی. 6 سال. یہ میں آپ کو مولانا کا بیان سنا رہا ہوں، فضل الرحمان نہیں، اوریجنل مولانا. 6 سال اس بات پہ قید بڑھا دی گئی. تو اب کیا خیال ہے کہ جو خدا یوسف علیہ السلام کا تھا وہی خدا عمران خان کا ہے. کیوں عمران خان معافی مانگے؟ کیا کیا عمران خان نے؟ کیا جرم کیا ہے؟ بالکل معافی نہ مانگے، بالکل شکایت نہ کرے. اس نے آج تک شکایت نہیں کی کہ میری جسم میں درد ہے، میری ٹانگوں میں درد ہے، میرے پلیٹلیٹس، کتے کا خون دکھا کے فیصل وارڈر نے کہا ہے بیمار کتے کا خون. یعنی نواز شریف کو کتا بنا دیا ٹی وی پہ بیٹھ کے. یار لیکن اقتدار، آپ کو پتہ ہے پھر اقتدار، کوئی کتا کہہ رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہم نے کتے کا خون دکھایا. جنرل فیض نے رپورٹ تیار کی اور وہ بیٹھا ہے لیڈر بن کے. بہرحال یوسف کا بھی وہی خدا تھا، کوئی پرانا نہیں ہوا نعوذ باللہ کہ وہ پرانا ہو گیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یا وہ بوڑھا ہو گیا ہے یا اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے، استغفر اللہ. وہی خدا ہے. یوسف کا بھی وہی تھا، عمران کا بھی وہی ہے، اور آپ بہت جلد دیکھ لیں گے. جنرل عاصم منیر صاحب نے برسلز میں کہا ہے بہت ادب کے ساتھ، میں اکثر اس لیے ان کا ذکر کرتا ہوں، میری ان کے ساتھ کیا اللہ معاف کرے کوئی میری ان کے ساتھ دشمنی ہے، میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں، وہ فیلڈ مارشل ہیں پورے ملک کے، مختار کل ہیں وہ، تو مجھے تو کہیں تو میں 1 منٹ میں 10 دفعہ معافی مانگ لوں گا. انہوں نے برسلز میں کہا ہے کہ جی جب میں نے حلف لیا تو ملک شدید بحرانوں کا شکار تھا. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ بحران کون سے تھے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بحران پیدا کس نے کیے تھے؟ جن کو آپ لائے رجیم چینج کر کے. ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، ڈیفالٹ تک لے کے کون آیا؟ پی ڈی ایم کا کنجر خانہ اور آپ کے یعنی وہ لاڈلے محسن نقوی کی حکومت. عمران کے دور میں تو 6.2 تھی گروتھ، 18 ارب ڈالر ہمارے جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک میں زیر مبادلہ پڑے تھے. اب 1 روپیہ بھی نہیں ہے، سارے مانگے ہوئے ہیں، 1 روپیہ بھی ہمارا نہیں ہے. کون سے سر بحران؟ یعنی 45% لوگ وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے. 22% نوجوان بے روزگار ہیں. یہ ابھی کی خبر دی نا، 50% کاٹن کی ابھی بتایا آپ کو. وہ اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتایا کہ جتنے قرضے پاکستان بننے سے لے کر 2023 تک لیے گئے تھے اتنے انہوں نے 3 سال میں لے لیے. 3 سال میں کون سا بحران سر حل کیا آپ نے؟ مہنگائی آپ کے، پیٹرول عمران کے دور میں 150 کا تھا، اب 250 کا ہے. کوکنگ آئل، آٹا، بجلی. میرے گھر کا جو ہے نا وہ 8,000 بل آتا تھا اور میرے گھر کا 40,000 بل آ رہا ہے. کون سا بحران آپ نے حل کیا ہے؟ اور بحران حل کرنا آپ کے ذمہ ہی نہیں ہے، آپ اپنے ذمہ ویسے ڈال رہے ہیں. بحران حل کرنا آپ کے ذمہ ہے، آپ کے تو ذمہ نہیں ہے.
اب تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس میں ڈال رہے ہیں قطعی طور پہ. اب مائنس میں گروتھ چل رہی ہے. کون سا بحران آپ نے حل کیا ہے کہ جی جب میں نے حلف لیا تو اتنے زیادہ؟ اسی طرح بحران ہے سارے. اور جس طرح آپ کے دور میں الیکشن چوری ہوا 8 فروری کا، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ 11 بجے تک لوگ ہار گئے، ڈیرے بند کر کے بیویوں کے گلے لا کے رو رہے تھے خواجہ آصف اور سارے. تو ان کو کہا گیا کہ جی جت گئے ہو، شور کر رہے ہو، جت گئے ہو. وہ بتایا نا کسی نے کہ 4 بجے ٹینٹوں والوں کے پاس ایک ایم این اے گیا 4 بجے صبح کہ ٹینٹ چاہیے، تو اس نے کہا کون مر گیا ہے، کیونکہ اس کو 4 بجے ملا تھا فارم 47. تو آپ کے دور میں ہوا ہے سر. مکھیہ منتری کے 16 کروڑ روپے، 10 کروڑ کہا تھا، 16 کروڑ منظور ہوئے ہیں. 2 دن کا یا 3 دن کا دورہ ہے جاپان کا. 16 کروڑ یہ کون سے پیسے ہیں؟ آئی ایم ایف والے. اتارنے کس نے؟ میں نے اور آپ نے. اور یہ مغلیہ خاندان، یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ منڈی بہودین والا ہدوانا ساجد تارڑ، وہ جنرل صاحب کا رائٹ بال ہے، ٹھیک ہے. اس نے ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہ میک اپ آرٹسٹ اپنے ساتھ لے گئی ہے، ذاتی ملازمین لے گئی ہے، اتنے بندے لے گئی ہے، اور آئی ایم ایف کے پیسوں پہ. یہ ساجد تارڑ نے ٹویٹ کیا ہے، جو جرنیلوں کا بندہ ہے، میں نہیں کہہ رہا. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ مغلیہ خاندان، یہ جاتی امراء والے گجرے بیچنے والے انڈیا سے، وہ احمد شاہ بہادر کو جس پہ وہ عاشق تھا لال کور، اس نے کہا جی کہ میں نے بندے ڈوبتے نہیں دیکھے. تو اس نے کہا 6 بندے بلائے، کشتی میں بٹھائے، کشتی ڈبو دی، وہ بندے پیٹتے رہے، ڈوب گئے. انہوں نے کہا تک انہیں تاڑیاں مارنا شروع کر دی کہ میں نے آج بندے ڈوبتے دیکھ لی. یہی لوگ ہیں نا. 16 کروڑ، 10 کروڑ کہے گئے، 16 کروڑ منظور ہوئے. وہاں پہ ایک نمائش ہو رہی ہے جاپان میں، نہ کسی نے ملنا ہے، صدر نے، وزیر، ان کو کوئی سٹیٹس ہے کہ وہ ان سے ملے، یا یہ کیا بولے گی وہاں پہ، اس کو آتا کیا ہے. لیکن 16 کروڑ گئے. 16 کروڑ. مقدس ترین عرصی زعیم قادری کو لگ گئی، جو ہے نا وہ زعیم لغاری کو ہتھ کڑیاں لگ گئیں. وہ جس نے سبز روڈ دکھایا تھا، اور اس دن جلسہ ہوا تو وہ جلسے میں چلا گیا، تو انہوں نے کہا ہم تو بریانی کھانے آئے ہیں، ہمیں تو پیسے، اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا. مقدس ترین ہستی ہے. ایئر فورس 1 پہ گئی ہے جاپان، چارٹرڈ پہ جہاز لے کے گیا، جہاز کھڑا ہے وہاں ٹوکیو میں. اس طرح ملک چلتے ہیں. اس طرح کوئی لاوارث بستی ہوتی ہے. یہ ہاری ہوئی عورت کونسلر کبھی نہیں بنی، 2 لفظ انگریزی کے نہیں آتے، کا کی لکھنا نہیں آتا، 16 کروڑ 2-3 دنوں میں. پھر وہ جنرل صاحب کہتے ہیں میں نے بحران حل کی. یہ بحران پیدا کیے کہ حل کیا آپ نے؟ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے کہا ہے کہ اگر یہ اینیمل پلانٹ کا جو صحافی ہے سہیل بڑائی تیارہ، اگر یہ دیانتدار ہوتا نا تو یہ جنرل صاحب کو کہتا کہ جنرل صاحب کالم پہ کالم تو لکھ رہا ہے نا، کہ جنرل صاحب اب نومبر میں گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ پاکستان کے 50% مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ آپ تو ہوئے ہیں پرسنل عمران خان کے ساتھ. عمران خان قانون کی قید میں تو نہیں ہے نا، عدالتوں کی قید میں تو نہیں ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ 10 سال تک باہر نکل کے دکھائے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ عدالتیں ہیں، نہ جج ہے، نہ قانون ہے، آپ کا غصہ ہے. تو ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے کہا کہ یہ بڑائی تیارہ جنرل صاحب کو کہتا ہے کہ سر آپ نومبر میں گھر چلے جائیں، مسئلہ ہی ختم. 300 موجے، یعنی بندہ کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے. میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ہمیشہ سدھارنی ہے، ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا فلاں کو سوٹے، فلاں کو ڈانگاں، فلاں پہ پرچے، عمران کی بہنوں کو نہیں ملنے دینا. اور اگر بندہ ریٹائر ہو جائے، صبح 10 بجے اٹھے، انڈا کھائے، ناشتہ کرے، ورزش کرے، ادھر پوتے آ جائیں، پوتیاں آ جائیں، نواسے آ جائیں، نواسیاں آ جائیں، بندہ باہر نکل جائے چین، سوئٹزرلینڈ یا نتھیا گلی. کیونکہ پینشن اتنی ہوتی ہے کہ میرے جیسا بندہ تو گن ہی نہیں سکے گا
کہ پینشن کتنی. اسطور نے کہا تھا کہ ایک جرنیل جب گھر جاتا ہے تو ہمیں 2 ارب میں پڑتا ہے, 2 ارب میں. بتائیں آپ, تو وہ کھائے پیے, جان ہے تو جہان ہے. اسی سہیل وڑائچ نے لکھا ہے کالم میں, جان ہے تو جہان ہے. تو آپ جنرل صاحب کہتے کہ جنرل صاحب گھر جائیں نومبر میں, موجوں کرو. اتنے پیسے, ڈرائیور سرکاری, پٹرول سرکاری, گڈی سرکاری, یونٹ مفت بجلی نے, اے سی فل چلا کے سمو, کرکٹ کھیڈو, گولف کھیڈو, پرانے سنگیاں نال, پرانے دوستوں کو, کاکول والے دوستوں نال ملاقاتاں کرو. اگر یہ دیانتدار ہوتا بقول ڈاکٹر محیط پیرزادہ تو یہ تو جنرل صاحب کو یہ مشورہ دیتا اور جنرل صاحب کو بتاتا کہ جی سر وہ مکھیہ منتری کی کرینیتی نے, وہ جو مقدس ہستی بن گئی ہے پاکستان کی, وہ جو دیوی بن گئی ہے, یعنی شہباز شریف چاہے لیلا ہے, چپڑاسی ہے تو وزیر اعظم نا, اس کو جو کہتے رہے مرضی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس مقدس ترین دیوی کو اگر آپ نے کچھ کہا تو وہ زعیم لغاری کی طرح وہ ہتھ کڑیوں میں پیش ہوا ہے عدالت میں اور مقدمہ بنا ہے دہشت گردی کا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.